अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4। इस वक्त वो अदालत में थी। एक मुल्जिम औरत के बयान करवाने के लिए उसके साथ में ड्यूटी लगी हुई थी। वो एक बेंच पर मुल्जिम औरत के साथ बैठी हुई थी। उसके साथ एक कांस्टेबल भी खड़ा था। लोग आ जा रहे थे। अचानक उसे जोरदार कहका सुनाई दिया। उसने लाशौरी तौर पर उधर देखा। मलिक जाहिद अदालत से बाहर आ रहा था। उसके साथ कई पुलिस वाले थे। वो कहका वही लगा रहा था। वो लोग किसी खुशी की खबर पर खुश थे। उसे समझ नहीं आया कि वो खुशी क्या हो सकती है। अचानक ही उसे अपनी गुजरी हुई जिंदगी, वो लम्हात सारे के सारे याद आ गए। वो आंखें भरकर उसे देखती रही। एक लम्हे के लिए उसके अंदर ये ख्वाहिश उठी कि वो उसके पास जा पहुंचे, उसे बताए कि मेरे साथ क्या जुल्म हो चुका है। लेकिन अगले ही लम्हे वो ठटक गई। वो तो उसे भुला चुकी है। मलिक जाहिद ने तो उसे याद किया होगा, शायद कॉल्स भी की होंगी। अब वो किस्सा परीना है। वो जाकर बताए कि मैं कौन हूं तो वो यकीन ना करे। उसके साथ खड़ा कांस्टेबल आगे बढ़ गया था। कुछ देर बाद मलिक जाहिद को पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया गया। वो मौजूद लोग भी इधर उधर हो गए। उसका साथी कांस्टेबल भी वापस आ गया। उसने यूं ही तजस्सुस में पूछा कि कौन था और क्या बात थी, तो उसके साथी कांस्टेबल ने जवाब दिया, ये मलिक जाहिद है। इसने अपने एक दुश्मन को मारने की कोशिश की थी। वो मरा नहीं, जख्मी हो गया था, लेकिन कल वो मर गया है। ये लोग इसी की खुशी मना रहे थे। क्या नाम था जख्मी का? चौधरी परवेज। बड़ा नामी बंदा था। उसने यूं ही सरसरी से अंदाजे में कहा था, लेकिन उसके अंदर से खुशी की लहर फूटी जिसने उसे पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। उसके साथ ही एक हसरत सी उसके दिल में उठी थी। वो दिल महसूस कर बैठ गई। वो अपनी खुशी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। फिर उसने मुल्जिमा के बयान करवाए, अदालत से थाने आई और फिर बारत चली गई। उसके जहन से मलिक जाहिद नहीं निकला। वो शाम भी यूं ही सोचों में गुजरती चली जा रही थी कि अचानक वो एक ख्याल से ठटक गई। फिर वो सोचती चली गई। एक वक्त था जब उसने मलिक जाहिद को इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा कर लिया था। मरने वाला और मारने वाला दोनों ही कोई इंसानियत की खिदमत नहीं कर रहे थे कि अफसोस किया जाता। उसे फिर इसी लेडी कांस्टेबल की बात याद आ गई कि एक बात याद रखना, तलवार और बंदूक दोनों ही हथियार हैं, लेकिन तलवार बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकती। याद रखना। वो इस बात को समझ गई थी। इस माशरे में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। बहुत सारे अच्छों में बज़ाहिर अच्छे, बड़े बड़े करीब वजूद सरांट मारते फिरते हैं। इसी तरह बहुत सारे बुरों में कहीं कहीं अच्छे लोग भी पड़ते हैं। इसी तरह कोई सिर्फ छुरी जैसा है, कोई खाली भड़के मारकर बदमाशी कायम रखे हुए है। कई बहन बदमाश हैं जो औरतों को आगे करके उनके पीछे बदमाशी करते हैं। कई तलवार जैसे हैं, कोई खंजर है और कोई गन जैसे। मुकाबला एक जैसे का ही होता है और जो भारी होता है वो जीत जाता है, वो ताकतवर होता है। ये ताकत जैसी भी हो, चौधरी परवेज अपने अंजाम को पहुंच सकता है तो कोई दूसरा क्यों नहीं। यह ख्याल फैलता चला गया। रात गई तक उसने सोच लिया कि उसे लोगों को एक दूसरे के सामने लड़वाना नहीं, चंद लोगों को अपना दोस्त बनाना है जो कहीं भी उसके काम आ सकें। फिर देखा जाएगा। अब ये खेल सिर्फ जुबान का था, जिसकी बुनियाद में याददाश्त और जहानत ही का काम था। वो ये सब सोचकर मुस्कुरा दी। न जाने कितने दिनों बाद वो मुस्कुराई थी। वो एक उलझी हुई शाम थी। वो सारा दिन अदालत में ड्यूटी करके थाने पहुंची। वो थकी हारी हुई एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई। साथ ही कांस्टेबल ने चाय का कहा था। वो उसी के इंतजार में थी। साथ वाले कमरे में इंस्पेक्टर की बातों की आवाजें आ रही थीं। वो चंद दिन पहले ही नया आया था। उसके बारे में गुमान यही किया जा रहा था कि उसे सरदार मिठन खान ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर यहाँ लगवाया है। जाहिर है इस इंस्पेक्टर ने उसकी जी हजूरी करना थी, मगर अब तक कोई ऐसा केस या मामला सामने नहीं आया था जिससे ये जाहिर हो जाए कि ये सरदार मिठन खान का बंदा है। यही सोच रही थी कि उसके सामने चाय आ गई और उसके साथ ही एक इंतहाई करबनाक खबर भी सुनने को मिली। ये जो बंदा साहब के पास बैठा है, पता है कौन है? उसके कुलीग कांस्टेबल ने बताया। कौन है? उसने कप उठाते लापरवाही से पूछा।
یہ شہر کا مشہور جوئے باز ہے، سب سے زیادہ بتہ یہی سے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس نے بتایا وہ نینا کے لیے روح فرسا تھا۔ میڈم سمیرا کا گھر جو کبھی علم کی آماج گاہ تھا، وہ شہر کے سب سے بڑے جواڑی نے خرید کر اس میں کرکٹ جوئے کی ابتدا کر دی تھی۔ خریدا کس نے بیچا کچھ پتہ نہیں۔ تھانے میں نئے آنے والے انسپیکٹر کو بھاری رقم پہنچا دی گئی تھی۔ انسانیت ہار گئی اور ظلم جیت گیا تھا۔ نینا کو لگا کہ اس دن وہ خود ہار گئی ہے۔ اسے وہ چائے زہر لگنے لگی۔ وہ وہاں بیٹھ نہ سکی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور پارک نمبر 3 میں آ گئی۔ وہ مایوسی کی انتہاؤں پر تھی۔ خودکشی کا خیال مزید پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے میڈم سمیرا اور سائرہ کا انتقام اور اپنی بے عزتی کا بدلہ تو کیا لینا تھا، اس کے دشمن زیادہ طاقتور ہو کر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ سوچ کی جس راہ پر بھی چلتی اسے کچھ بھی ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے وہ اپنے دشمنوں کو نیچا دکھا سکتی۔ یہ سوچتے ہوئے آدھی رات سے زیادہ وقت کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گیا تھا۔ پھر نہ جانے کب وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے وہ شکنجے میں آ گئی ہے۔ وہ چیخ مار کر اٹھ گئی۔ وہ ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایک دم سے روشنی ہو گئی۔ آپی فوزیہ نے بلب روشن کر دیا تھا۔ نینا خواب میں ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپی فوزیہ نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا۔ وہ چند لمحے ہونکوں کی طرح سب کو دیکھتی رہی۔ تب تک اسے خود ہی احساس ہو گیا کہ وہ خواب میں ڈر گئی ہے، اور جو کچھ خواب میں اس نے دیکھا تھا وہ انہیں بتا نہیں سکتی تھی۔ اس لیے وہ آپی فوزیہ کی طرف ممنونیت سے دیکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ تو گئی مگر اندر سے لرز رہی تھی۔ اسے یوں لیٹا ہوا دیکھ کر آپی فوزیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر وہ بھی پلٹ کر سو گئی۔ وہ خواب کا ایک ایک لمحہ یاد کرنے لگی۔ اس کے خواب میں سائرہ تھی۔ اس نے سفید براق لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس پر خون کے چھینٹے تھے۔ اس کے چہرے پر لہو بہہ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ نینا بھاگ کر اس کے پاس گئی تو اس نے اسے دور سے ہی روکتے ہوئے تڑپ کر بولی، مت آنا میرے پاس، تم بھی گندی ہو جاؤ گی۔ نہ، میرے قریب نہ آنا۔ تم تو مظلوم تھی، تمہیں تو جنت میں جانا تھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ جنت گندے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہاں پاک صاف لوگ جاتے ہیں۔ میں نہیں جا رہی ہوں، میں گندی ہوں نا؟ وہ حسرت امیز لہجے میں بولی۔ نہیں، تم پاک ہو، تم جاؤ جنت میں، نینا نے سمجھایا۔ نہیں، میں گندی ہوں، وہ بولی۔ میں تمہیں صاف کر دیتی ہوں، اس نے کہا۔ جب تک مجھے گندا کرنے والے اس دنیا میں موجود ہیں، میں پاک نہیں ہو سکتی، میں جنت میں نہیں جا سکتی۔ کیا تم ان کا گند دنیا سے صاف کر سکو گی؟ سارا نے پوچھا تو ایک لمحے کے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر پوری ہمت سے کہا، ہاں، ان کے گند سے دنیا صاف کر دوں گی۔ تو پھر میں جنت میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور سامنے پھیلتے ہوئے دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی، لیکن اسی لمحے ایک اژدہا اس کے سامنے آ گیا، جس کی لپلپاتی ہوئی زبان اس کے بدن کو چھوئی۔ اسے لگا جیسے اس کے بدن پر دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیے ہوں۔ وہ اژدہا اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی تھی، وہ خواب کے زیر اثر رہی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اسے ایسا خواب کیوں دکھائی دیا ہے۔ وہ پوری طرح سمجھ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اتنا اردو انگریزی ناول پڑھا تھا، اس لٹریچر نے اسے شعور پختگی تو دی ہوئی تھی، لیکن وہ صرف فکشن کی حد تک مزہ لینے کے لیے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا عملی زندگی میں بھی کرنا پڑ جائے گا، یا اسے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب اس کے سر پر پڑی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی کے شعور نے اسے جو راستہ سمجھایا، اس نے سمجھ لیا تھا، لیکن بے بس تھی۔ اس کے پاس زندگی گزارنے کا مقصد نہیں تھا۔ یہ خواب سے زندگی گزارنے کا مقصد تو دے گیا، مگر یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اس بارے میں وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ طے تھا کہ اب اسے اس دنیا سے گند صاف کرنا تھا۔ اس صبح وہ وقت پر تیار ہو کر تھانے چلی گئی۔ وہاں اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے چلی جائے۔ نئے انسپیکٹر کی موجودگی کا احساس ایسا ہی تھا کہ وہ بھی اس کا دشمن ہے۔ دشمن کا دوست تو دشمن ہی ہوتا ہے نا۔ نئے انسپیکٹر کی آواز اور کہکے اسے تیر کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ حد درجہ مضطرب تھی۔
وہ تھانے کی عمارت سے نکل کر چار دیواری کے ساتھ آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہی لیڈی کانسٹیبل اسے سادہ لباس میں آتے ہوئے دکھائی دی۔ اس نے چلتے ہوئے اسے دیکھا، پھر مڑ کر اس کی جانب آ گئی۔ نینا کا دل چاہا کہ وہ اس کے سامنے رو دے، اپنی شکست کا اعتراف کر لے، اسے کہہ دے کہ وہ اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ لیڈی کانسٹیبل اس کے قریب آ گئی۔ وہ نینا کے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولی، پریشان ہو؟ ہاں، بہت زیادہ پریشان ہوں، نینا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ چونک گئی۔ نہ نینا بیٹی نہ، ایک آنسو بھی نہیں ضائع کرنا۔ اگر تمہارا ایک آنسو بھی ضائع ہو گیا تو تمہارے اندر کی ساری قوت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ کیا کروں میں پھر؟ اس نے تیزی سے کہا۔ میں نے ایک کاغذ پر صاحب سے سائن کروانے ہیں، تم یہیں ٹھہرنا، میں واپس آتی ہوں، پھر سکون سے بات کرتے ہیں۔ وہ لیڈی کانسٹیبل انتہائی سکون سے بولی۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی اور وہیں دوبارہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ لیڈی کانسٹیبل چند منٹ بعد ہی واپس آ گئی۔ اس نے دور سے ہی اسے اشارے کے ساتھ کہا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ تھانے کے باہر ایک چھوٹی سفید رنگ کی کار کھڑی تھی، وہ اس میں جا کر بیٹھ گئی۔ نینا بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈرائیور کار لے کر چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل نئے علاقے میں ایک نئے تعمیر شدہ گھر میں جا پہنچے۔ ڈائننگ روم میں بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی بہو سے ملواتے ہوئے کہا، یہ میرے ڈاکٹر بیٹے کی بہو ہے۔ وہ مل کر پلٹ گئی تو لیڈی کانسٹیبل نے کہا، میں کل پولیس کی ملازمت سے ریٹائر ہو چکی ہوں۔ اچھا ہوا تم آج مل گئی ہو۔ میں نے اس ملازمت میں کیا کھویا کیا پایا، یہ سب ایک طرف، گھر اولاد کی تربیت ایک طرف، مگر میں کچھ باتیں بتا دوں، اسے غور سے سننا۔ جی میں سن رہی ہوں، نینا نے کہا تو وہ لیڈی کانسٹیبل کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، اس وقت اگر کوئی تمہیں پسٹل تھما دے اور تمہارے سامنے کھڑے تمہارے دشمن کو مارنے کا اختیار بھی مل جائے تو کیا تم دشمن کو مار سکو گی؟ شاید ہاں یا شاید نہیں، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا تو لیڈی کانسٹیبل بولی، تمہارا جواب نفی میں ہے۔ سنو، کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ پسٹل چلاتے وقت جس کا ہاتھ کانپ جائے وہ کبھی اپنا نشانہ پختہ نہیں کر سکتا۔ بہترین نشانہ لگانے کے لیے مضبوط ہاتھ کی ضرورت ہے۔ تمہیں مضبوط ہونا ہے۔ پسٹل پکڑنے والے ہاتھ کو طاقتور ہونا چاہیے اور پختہ نشانہ لگانے کے لیے مہارت، اور یہ بنا ریاضت کے نہیں ملتی۔ یہی تو بات ہے، میں مجبور اور بے بس ہوں، اس نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا۔ یہ صرف تمہاری سوچ ہے۔ سب سے پہلے اپنی سوچ کو پختہ کرو۔ فیصلہ کرو تم نے اپنے دشمن سے انتقام لینا ہے، یہی پہلا قدم ہے۔ اور اگر تم نے آنسو بہا دیا اور ایک آنسو کے ساتھ تمہاری ذات بھی ضائع ہو جائے گی۔ جب تک تمہاری آنکھ میں سے آنسو نہیں نکلتا تمہارے اندر کی درندگی قائم رہے گی جس نے انتقام کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ اس نے اپنی سوچ کی لگامیں تھامتے ہوئے کہا، جب فیصلہ کر لو گی تو سب ممکن ہو جائے گا۔ اور ہاں، میں شاید ہی آج کے بعد تمہیں نہ ملوں، کیونکہ میں یہاں سے اپنے دوسرے بیٹے کے پاس جا رہی ہوں۔ میں تمہیں ایک نمبر دیتی ہوں، وہاں سے ایک خاتون بات کرے گی۔ میں آج انہیں تمہارے بارے میں بتا دوں گی۔ اگر تم فیصلہ کر لو تو انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا، پھر انہی سے رابطہ رکھنا۔ یہ تجسس نہیں کرنا کہ وہ کون ہے جب تک وہ خود نہ کہیں، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، لیڈی کانسٹیبل نے حتمی انداز میں کہا۔ اتنے میں اس کی بہو چائے لے کر آ گئی تو باتوں کا رخ ہی بدل گیا۔ بلا شبہ اس نے جان بوجھ کر اپنی بہو کے سامنے بات نہیں کی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور اسے واپس تھانے چھوڑ کر گیا تو اس کے اندر کی بے بسی کہیں گم ہو چکی تھی۔ وہاں ایک نئی نینا کا وجود بھی آ گیا تھا۔ اسی رات اس نے ریاضت سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا، اور فیصلہ بھی اس پختگی کے ساتھ کیا کہ ابھی اور اسی وقت سے۔ اس وقت ابھی اندھیرا ہی تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ خود سے کی ہوئی کمٹمنٹ کو پورا کرنا تھا، اس لیے اس نے ٹریک سوٹ پہنا، اپنے کوارٹر سے نکلی اور بارک نمبر 3 کے سامنے وسیع ریس میدان میں پہنچ گئی جہاں پریڈ ہوتی تھی۔ وہ جس وقت واپس کوارٹر آئی تو ہلکی ہنکی والے دنوں میں بھی اس کا ٹریک سوٹ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کے رخسار سرخ تھے، آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، اس کا لہجہ بھی بدل گیا۔ اس نے اپنے اندر سے مظلوم عورت نکال باہر پھینکی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ پولیس کی لازمی ٹریننگ کے لیے اپنی دوسری بھرتی ہونے والی کانسٹیبل لڑکیوں کے ساتھ
پولیس کے ٹریننگ سینٹر آ گئی جہاں اس نے ٹریننگ کرنا تھی۔ پہلے ہی دن کے لیکچر نے اسے سکھا دیا کہ اس نے جو سوچا تھا وہ درست تھا، اسے ہر طرح سے مضبوط ہونا تھا۔ یہی مضبوطی اسے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک بڑا ہتھیار تھی۔ چند ہفتوں بعد ہی اس کے انسٹرکٹر حیران رہ گئے۔ دوسری لڑکیاں تو ڈرل مشکل سے کرتی تھیں اور نینا صبح منہ اندھیرے میدان میں ہوتی۔ نومبر کی ٹھنڈ میں بھی اس کا ٹریک سوٹ پسینے میں بھیگا ہوا ہوتا۔ شام کو وہ جم چلی جاتی۔ وہاں لوگ حیران تھے کہ یہ کھسکی ہوئی جنونی ہے جسے کسی سے کوئی غرض نہیں سوائے اپنے بارے سوچنے کے۔ نینا نے یہ راز افشا ہی نہیں کیا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سبھی نے اس کا شوق سمجھا۔ اس کے انسٹرکٹر اسے گائیڈ کرنے لگے، اسے بہترین مشورے ملے، کہیں رہنمائی کرنے والے مل گئے۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی دھن میں سب کچھ بھلا چکی تھی۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ اس نے سائرہ اور میڈم سمیرا کا انتقام لینا ہے، اور جس نے اسے منہ بھر کے ننگا کر دینے کی بات کی تھی، اسے بتانا کہ جب کمزور اپنے انتقام کی ٹھان لیتا ہے تو کس قدر خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کی دوسری توجہ سیل فون دوستوں پر تھی۔ وہ ان سے رابطے میں رہتی تھی۔ وہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، اس بارے کبھی اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ ایک راز تھا جسے وہ خود سے بھی چھپا کر رکھتی تھی۔ ایک برس یوں گزر گیا۔ ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو گئی۔ اس نے کئی انعام جیتے۔ سب سے اہم نشانہ بازی کا انعام تھا۔ شوٹنگ کلب میں نشانہ بازی سے اس کا نشانہ اتنا پختہ ہو گیا تھا، وہ کوئی بھی شے اچھال کر اس کا نشانہ لگانے میں ماہر ہو چکی تھی۔ دو بدو فائرنگ میں کوئی لڑکی اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ جس حد تک جوڈو کراٹے کی تربیت سینٹر میں دی جاتی تھی وہ اس میں طاق ہو گئی۔ جب وہ ٹریننگ سے واپس آئی تو وہ پہلے والی نینا نہیں رہی تھی، وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اس کی سوچ یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ٹریننگ کر کے واپس آ گئی تھی۔ اس پورے دورانیے میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا سیل فون تھا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کی چھان پٹک کے بعد چند محسوس لوگوں سے دوستی بنائی تھی، جن میں 2 لڑکیاں اور کچھ مرد حضرات تھے۔ وہ انہی سے بہت سارا کام لینے والی تھی۔ وہ سبھی اپنی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی شے تھے۔ اس دوپہر وہ اپنے کوارٹر میں بیٹھی ہوئی اپنی آئندہ کی پلاننگ بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ وہ نمبر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اسی لمحے اس کے اندر سے جو خوشی کا طوفان اٹھا، اس طوفان سے وہ یک لخت ٹھٹک گئی۔ کیا وہ اس قدر شعیب کا انتظار کر رہی تھی؟ کیا وہ لاشعوری طور پر اس کی منتظر تھی؟ اس نے کال ریسیو کی تو اسے اپنی آواز کی لرزش واضح محسوس ہوئی۔ اس نے ہیلو کہا۔ شکر ہے تمہارا نمبر نہیں بدلا، ورنہ شاید میں تمہیں کھو چکا ہوتا، شعیب کی چہکتی آواز میں بولا۔ مگر میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جب یہ لفظ کہے تو نہ جانے ان لفظوں کے ساتھ کیسے کیسے احساس گندے ہوئے تھے کہ شعیب نے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے خود پر قابو پا کر کہا۔ 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے واپس آئے ہوئے، تب سے سوچ رہا تھا کہ تمہیں فون کروں، اس نے خوشی سے کہا۔ تو پھر کیا نہیں؟ اس بار وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ ڈر رہا تھا کہیں تمہارا نمبر نہ بدل گیا ہو یا پھر تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو وہ ہنس دی، پھر بولی، نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ سناؤ CSS کی تیاری کہاں تک پہنچی؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لمحوں تک اسے کوئی جواب نہ دے پائی تو شعیب نے پوچھا، خیریت ہے؟ تم بول نہیں رہی ہو؟ جب حالات ہی کسی دوسری راہ پر ڈال دیں تو پھر اپنی خواہشوں کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ چھوڑو کوئی دوسری بات کرو، اس نے حسرت امیز لہجے میں کہا۔ نینا کیا بات ہے؟ تیرا لہجہ اتنا کربناک ہے، کیا ہوا؟ بتاؤ پلیز، اس نے تیزی سے پوچھا۔ چھوڑو شعیب، کیوں زخم کریدتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھیگ گئی، جس پر شعیب نے تڑپتے ہوئے انداز میں پوچھا، بولو مجھے بتاؤ کیا ہوا، میں جاننا چاہتا ہوں۔ جب ملے تو بتا دوں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو شعیب غصے میں بولا، تمہاری یہ عادت مجھے انتہائی گندی لگتی ہے، جو تم پہیلیاں ڈالتی ہو۔ میں تو تم سے ابھی اور اسی وقت مل سکتا ہوں، کیا تم مل لو گی؟ تم تو کہیں، بتاؤ کہاں ملنا ہے، میں ابھی آ جاتی ہوں، اس نے شعیب کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بولو کہاں سے پک کروں؟ اس نے بھی کہہ دیا تو نینا نے ایک پوائنٹ بتایا۔ اس پر شعیب نے کہا، میں 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، شعیب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ دیے گئے وقت پر وہاں پہنچ گئی۔ اسے وہاں ایک کلین شیو سرخ و سفید رنگت والا جوان نئے ماڈل کی کار میں بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ بہت حد تک بدل گیا تھا۔
یہاں تو وہ پتلا سا تھا، لیکن سامنے موجود شعیب اس قدر پرکشش ہو گیا یہ اس نے تصور میں بھی نہیں تھا۔ سیاہ ریبین لگائے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کے اندر کی عورت انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کی عورت نے آنکھ کھول لی۔ نسوانیت نے زور سے ہلچل محسوس کی، وہی کشش جو ایک عورت مرد میں محسوس کرتی ہے۔ شعیب نے اسے حجاب میں ہی دیکھا تھا، اس نے صرف آنکھیں دیکھی تھیں۔ وہ جو خود اسے پہچان نہیں پائی تھی تو وہ اسے کیا پہچان سکتا تھا؟ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی کار کے پاس گئی، پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھولا اور بیٹھتے ہوئے ہولے سے بولی، چلو کہاں لے جاتے ہو؟ شعیب دیدے پھاڑے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نینا کی طرف یوں دیکھا جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ اس نے سر سے پاؤں تک دیکھتے رہنے کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، امیزنگ، اگر تم نہ بولتی تو میں تمہیں کبھی نہ پہچان پاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گیڑ لگا دیا۔ نہ بولتی تب تم کیا کرتے؟ اس نے شوخی سے پوچھا تو اسی حیرت میں بولا، فوراً اتر جانے کو کہتا۔ یار میں اتنی بھی ماٹھی نہیں ہوں، اس نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ماٹھی؟ تم خود کو ماٹھی کہتی ہو؟ اوہ یار تم نے تو میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کہاں وہ دیہاتی لڑکی اور کہاں یہ تراش شدہ بدن والا بت جو نگاہوں کو ہیرا کر رہا ہے، پاگل کر رہا ہے۔ اس نے کہا تو پہلی بار اسے اپنی تعریف اچھی لگی تھی۔ چند لمحے سرور میں رہنے کے بعد اس نے خود پر قابو پا لیا اور مصنوعی غصے میں بولی، امریکہ جا کر تم کچھ زیادہ ہی سمارٹ نہیں ہو گئے؟ مطلب منہ پھٹ، بے حیا اور حسن پرست۔ یہ کہہ کر اس نے زوردار کہکا لگا دیا، پھر بولا، یقین جانو گولی کی طرح سینے پر لگی ہو۔ گولی؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا تو شعیب ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، کیا تم مجھ پر اعتماد کرو گی؟ بالکل، کیوں نہیں، ایک تم ہی تو ہو جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ بات دل سے کہی تھی۔ تو پھر سنو، میرے ذہن میں تمہارا جو تصور تھا وہ بس ایویں سی ایک لڑکی کا تھا جو ذہین تو ہے لیکن خود کو اس لیے چھپا کر رکھتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت تمہیں دیکھا تو یقین نہیں آ رہا، میں تو اب بھی یہ گمان کر رہا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جسے میں جانتا ہوں۔ شعیب نے پورے جوش اور حیرت ملے انداز میں کہا، یہی حسن تو مجھے برباد کر رہا ہے، کیا کروں؟ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں سمجھا نہیں، اس نے پوچھا۔ نہ ہی سمجھو تو اچھا ہے، اس نے ہولے سے کہا اور سامنے سڑک کو دیکھنے لگی۔ پھر ایک دم سے اسے خیال آیا کہ وہ اسے لے جا کہاں رہا ہے۔ اسے یہ خیال تو آیا لیکن اس نے یہ سوال نہیں کیا، چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تبھی شعیب نے یوں کہا جیسے اس کا ذہن پڑھ لیا ہو، تم نے پوچھا نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم میرے بہت اچھے اور قابل اعتماد دوست ہو، جہاں بھی لے جاؤ چلی جاؤں گی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس پر شعیب چند لمحے یوں خاموش رہا جیسے سوچ رہا ہو، پھر بولا، بہت بدل گئی ہو۔ ہاں، وقت اور حالات نے بدل دیا۔ یہ کہہ کر اس نے لمبی سانس لی۔ ان کے سفر کا اختتام شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس پر ہوا۔ ایک طرف خوبصورت سا رہائشی پورشن بنا ہوا تھا جس کے پورچ میں اس نے کار روکی تو وہ دونوں باہر آ گئے۔ یہ فارم ہاؤس میرے بھائی کا شوق تھا، اب اس کی دلچسپی کم ہو گئی ہے، یہاں وہ بہت کم آتا ہے۔ اب میں آ گیا ہوں تو میں نے یہاں اپنی ایک چھوٹی سی لیب بنائی ہے۔ لیب؟ وہ کس لیے؟ نینا نے پوچھا۔ مختلف تجربات کے لیے یار، میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں، دنیا کے ٹاپ کے ادارے سے پڑھ کر آ رہا ہوں، کمال ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ دونوں ہولے ہولے چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے۔ وہاں شعیب نے نینا کو بھرپور نگاہوں سے دیکھا، پھر ایک دم سے نگاہیں چرا لیں جیسے وہ کوئی چوری کر رہا ہو۔ وہ اس کی ادا دیکھ کر ایک دم سے ہنس دی، مگر احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ دیکھ چکی ہے۔ اگرچہ یہ کوئی بات اتنی بڑی نہیں تھی لیکن نینا کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ اس سے بے حد متاثر ہو چکا ہے، شاید اس سے، اس کے حسن سے۔ آؤ تمہیں لیب دکھاؤں، یہ کہہ کر وہ اندر کی جانب چلا گیا۔ دوسری طرف ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ اس نے جا کر دروازے میں لگا تالا کھولا اور اندر چلا گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے اندر پہنچ گئی۔ وہاں پر کافی چھوٹی بڑی مشینیں، کمپیوٹر، مختلف قسم کے برقی آلات اور بہت کچھ تھا جس کی اسے سمجھ نہ آ سکی۔ تبھی اس نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ ان پر کیا تجربے کرتے ہو؟ کوئی بھی نئی چیز بنانے کے لیے، جیسے دنیا میں نئی سی نئی چیزیں بن رہی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے یا پہلے میں کچھ نئی تبدیلی آ جاتی ہے؟
اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ بھی سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں یہ تو ہے، جیسے کوئی سیل فون سے واقف نہیں تھا، لیکن اب ہر کوئی اپنے پاس رکھتا ہے۔ بالکل، ابھی جو کچھ سیل فون میں ہے اس میں ایسی تبدیلیاں جو دنیا کو حیران کر دے، یہی تجربہ کرتا ہوں۔ تو کچھ کیا؟ اس نے ایک دم پوچھا۔ ہاں کافی کچھ کیا، مطلب یہ سیل فون ہی لے لو، میرے پاس ایسا فون ہے جسے کوئی بھی چاہے تو بھی ٹریس نہیں کر سکتا، یہ ہم نے وہاں بنایا تھا، میں اس پر مزید کام کر رہا ہوں۔ واو، یہ تو کمال کی چیز ہے، اس نے دلچسپی سے کہتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ یہاں اس کا کوئی تجربہ کیا؟ مطلب کسی کو کال کی؟ ہاں میں کئی بار آزمایا، کسی کو پتہ نہیں چلتا، وہ بولا۔ واو، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ خیر تم سناؤ، اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ ایک ایسی لڑکی جو کبھی حجاب میں رہتی تھی اور آج ایسے دکھائی دے رہی ہے جو بہت ماڈرن ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو نینا نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر بڑے دکھ بڑے لہجے میں بولی، یہ ایک لمبی کہانی ہے شعیب، کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، چھوڑو پھر کسی وقت صحیح۔ اگر تم بتانا نہ چاہو تو الگ بات ہے، لیکن میں سننا چاہتا ہوں جتنی بھی لمبی کہانی ہو، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تو نینا نے اس کی طرف دیکھا اور یاسیت بڑے لہجے میں بولی، کیوں سننا چاہتے ہو؟ سن لینے سے کیا ہوگا؟ تم شاید اسے جو بھی سمجھو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اس نے ضد کرنے والے انداز میں کہا تو وہ تیکھے لہجے میں بولی، کیوں جاننا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ میں تم سے قربت محسوس کرتا ہوں، دل سے چاہتا تھا کہ تم جیسی باصلاحیت لڑکی کسی اچھے پوسٹ پر ہو، میں نے تمہیں مدد کی آفر بھی کی، مگر تم نے نہ جانے کیوں قبول نہیں کی، اور پھر اتنی بڑی تبدیلی یوں ہی نہیں آ سکتی، کہیں جاب تو نہیں کر لی یا تمہاری شادی تو نہیں ہو گئی، بتاؤ نا یار، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا تو وہ ہنس دی۔ اسے شعیب کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا، وہ چند لمحے سوچتی رہی پھر بولی، میں نے پولیس کی نوکری کر لی ہوئی ہے، ایک معمولی کانسٹیبل کی نوکری۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں حسرت بڑی تلخی اتر آئی تھی۔ واٹ؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سچ یہی ہے، وہ بولی۔ یہ سن کر شعیب چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ پولیس کی نوکری، یہ کیوں کی؟ ظاہر ہے کوئی مجبوری رہی ہوگی، دراصل میں وہ مجبوری جاننا چاہتا ہوں، وہ ایک دم سے کہتا چلا گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس نے عجیب لہجے میں پوچھا۔ میں کوشش کروں گا کہ، اس نے کہنا چاہا تو نینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خدا کے لیے شعیب مجھے کوئی خواب مت دکھانا، میں اب کوئی بھی خواب نہیں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے میری مجبوریوں کے ساتھ زندہ رہنے دو، تم نے واپس چلے جانا ہے، میں جیسی ہوں مجھے ویسی ہی رہنے دو، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ بہت زہر ہے تمہارے لہجے میں، اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ خاموش رہی تو اس نے کہا، اوکے کچھ بھی مت بتاؤ، لیکن ہم یہاں جتنی دیر تک ہیں اتنی دیر تک تو ہم اپنی باتیں کر سکتے ہیں نا؟ وہ سوال جو پرانی یادوں کے حوالے سے اب بھی ذہن میں ہیں۔ جیسے تمہاری مرضی، نینا نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا تو ان کے درمیان کافی دیر تک خاموشی آن ٹھہری، جیسے ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہ رہا ہو۔ تبھی شعیب نے اٹھتے ہوئے کہا، آؤ باہر چلتے ہیں۔ وہ اٹھ گئی اور اس کے پیچھے پیچھے لیب سے نکلتی چلی گئی۔ وہ دونوں کھلی فضا میں آ گئے۔ اچانک نینا کو خیال آیا تو وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے پوچھا، یہاں کوئی ملازم دکھائی نہیں دے رہا، جیسے ہمارے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہو؟ پہلے یہاں کافی ملازم ہوتے تھے، چونکہ بھائی کی دلچسپی کم ہو گئی ہے اور یہاں کام کرنے والے مزار سات گاؤں میں رہتے ہیں، اس لیے یہاں کی دیکھ بھال کے لیے ایک جوڑا رہتا ہے، وہ بھی 2-3 دن کے لیے اپنی کسی عزیز کی شادی میں گئے ہیں۔ مطلب ہمارے سوا کوئی نہیں ہے؟ نینا نے شوہی سے پوچھا تو شعیب نے ہنستے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایسا کرو گے نہیں، دوسری بات اگر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو بہت پچھتاؤ گے، اور تیسرا یہ کہ، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ تیسرا کیا؟ تیسرا یہ کہ جس دن میرا دل کیا میں خود تمہارا جائز فائدہ اٹھا لوں گی۔ تم بھی نہ، شعیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ رہائشی عمارت کے لان میں بیٹھے یوں ہی باتیں کرتے رہے، ان کے درمیان ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ شعیب اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس نے امریکہ میں رہتے ہوئے کیسے وقت گزارا، کس طرح تعلیم حاصل کی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، اس نے اپنے بارے کچھ نہ بتایا۔
اس وقت سورج ڈوب رہا تھا جب وہ دونوں کار میں بیٹھے اور واپس شہر کی جانب چل دیے۔ ان کے درمیان خاموشی تھی۔ وہ فارم ہاؤس سے نکل کر اندازاً 2 کلومیٹر تک گئے ہوں گے کہ ایک سیاہ کار نے انہیں تیزی سے کراس کیا۔ وہ کار پہلے آہستہ ہوئی، پھر کافی آگے جا کر یوں رک گئی کہ اس کی وجہ سے شعیب کو زوردار بریک لگانا پڑے۔ جیسے ہی ان کی کار رکی، سامنے والی کار سے 4 آدمی نکل کر باہر آ گئے۔ پیسنجر سیٹ سے جو بندہ نکلا اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اس نے نکلتے ہی ان کی کار پر فائر کرنا شروع کر دی۔ شعیب کا رنگ ایک دم سے پیلا پڑ گیا۔ بلا شبہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ نینا انہیں غور سے دیکھنے لگی۔ وہی شخص ڈرائیور سائڈ پر آ گیا۔ اس نے شعیب کی طرف والا دروازہ کھولنا چاہا، وہ بند تھا۔ اس نے اشارے سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ شعیب نے ایک بار نینا کی جانب دیکھا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس نوارد نے پہلے شعیب کو گردن سے پکڑا اور اسے قریب کھڑے بندے کے حوالے کیا، پھر کار کے اندر جھانک کر دیکھا تو بڑے گھٹیا سے انداز میں دوسرے کو سناتے ہوئے کہا، اوئے واہ اوئے، فل عیاشیاں، اوئے اندر نرم مال بھی ہے، کمال ہے یار۔ اس دوران وہ دوسرا بندہ شعیب کو گریبان سے پکڑ کر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں لے گیا۔ اسی لمحے پیچھے کھڑے تیسرے بندے نے کہا، اوئے ٹھہر، رک جا۔ کیا ہوا؟ جس نے گریبان پکڑا تھا اس نے پوچھا تو پیچھے والا بولا، یہ وہ نہیں ہے جسے ہم نے مارنا ہے، یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے جو ابھی امریکہ سے آیا۔ یہ تو پھر اطلاع دینے والے کی غلطی ہے نا، اب تو اسے مارنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پسٹل کی نول اس کے سر پر رکھی تو پیچھے کھڑے بندے نے کہا، 1 منٹ رک جا، مجھے پوچھ لینے دے، جلدی نہ کر۔ اس کے کہنے پر اس نے پسٹل کی نال ہٹا لی۔ پیچھے والا شخص کار تک گیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بندے سے بات کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نینا کی نگاہ سامنے کار میں بیٹھے شخص پر پڑی۔ یہ وہی شخص تھا جسے اس نے مٹھن خان کے ڈیرے پر دیکھا تھا۔ اسی نے بڑی بے دردی کے ساتھ سائرہ کو اٹھا کر پھینکا تھا اور اس کے کپڑے پھاڑے تھے۔ وہی تھا جو خود کو مٹھن خان کا سب سے بڑا وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہی کہہ رہا تھا کہ میں سب دیکھ لوں گا۔ اسی نے سب سے پہلے اس پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اسے پہچانتے ہی نینا کا دماغ ایک دم سے گھوم گیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی اس کے دماغ میں آگ بھڑک اٹھی۔ نہ جانے وہ کون سی قوت تھی جو اس کے بدن میں سرایت کرنے لگی۔ اس نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ نینا نے طویل سانس لے کر خود پر قابو پاتے ہوئے اپنی کمر کی بائیں طرف لگے ہوسٹل میں سے پسٹل نکال کر اس کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور کار سے باہر نکل آئی۔ وہ ہولے ہولے چلتے ہوئے یوں آگے بڑھی جیسے ڈر رہی ہو۔ اس نے دور ہی سے کہنا شروع کر دیا، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دے، ہم سے ایسا کیا قصور ہو گیا، ہمیں جانے دے پلیز۔ اوئے پٹولے، تم سے کیا قصور ہونا ہے؟ یہ تو اس امریکہ پلٹ کا بھائی ہے جو مٹھن خان کے خلاف بولتا ہے۔ اسے بڑا معاف کیا، سمجھایا بھی بہت تھا، لیکن باز نہیں آتا۔ تم چلو، ہمارے ساتھ عیش کروا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھ مار دی۔ نینا نے دیکھا وہ سیل فون پر بات کرنے والے کی کال نہیں مل رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ اس نے انتہائی سرایت سے اپنا پسٹل نکالا اور کوئی مہلت دیے بغیر اس کے سر پر فائر کر دیا۔ جس نے شعیب کا گریبان پکڑا ہوا تھا، اس کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ یوں پیچھے گرا جیسے لکڑی کا لٹ گرتا ہے۔ نینا نے کوئی مہلت نہیں دی۔ اس نے سامنے کھڑے فون کال کرنے والے پر فائر کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے فون دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا بھی سڑک پر تڑپنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کار میں بیٹھا ہوا بندہ تیزی سے کار بھگا لے جائے گا۔ اس نے ٹائروں پر فائر کر دی۔ ٹائر پھٹ گئے، مگر پھر بھی اس نے کار سٹارٹ کر کے بھگا لی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ سڑک سے نیچے اتر کر الٹ گئی۔ وہ شخص اس پہ پھنس گیا۔ کار الٹتے ہی پیٹرول کی بو پھیلنے لگی۔ نینا کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چند ثانیے انتظار کیا اور کار کی طرف فائر کر دیا۔ ایک دم سے شعلہ بھڑکا اور کار کو آگ لگ گئی۔ وہ لمحہ بھر چلتی ہوئی کار کو دیکھتی رہی، پھر پلٹ آئی۔ شعیب ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اب کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، چلو نکلو، نینا نے تیزی سے کہا تو شعیب کو ہوش آیا۔ وہ کار کی طرف مڑ گیا۔ تبھی نینا کی نگاہ سڑک پر گرے سیل فون پر پڑی۔ وہ بجائے کار میں بیٹھنے کے اس فون کی جانب بڑھی جو چند قدم کے فاصلے پر پڑا تھا۔ اس نے وہ سیل فون اٹھایا اور تیزی سے آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ چلو اب نکل چلو۔ اوکے۔ شعیب نے کندھے اچکا کر گیئر لگایا اور کار بھگا دی۔ ذرا سا آگے جا کر اس نے پوچھا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ پولیس کو اطلاع؟ پاگل ہو گئے ہو؟ بھول جاؤ کہ کچھ ہوا تھا، تم نے وہ لوگ دیکھے ہی نہیں۔
نینا نے تیزی سے کہا۔ وہ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سڑک سے اٹھایا ہوا سیل فون بج اٹھا۔ نینا نے وہ فون اٹھایا اور کال ریسیو کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے کوئی بولا، اوئے ہاں، کیا بات ہے، کام ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، اس نے گمبھیر لہجے میں آواز بدل کر کہا۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ دوسری طرف سے حیرت بڑی آواز میں پوچھا گیا۔ وہ آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہے میں نے، جسے تم سننا چاہتے ہو۔ صرف وہی نہیں، باقی تینوں بھی مار دیے ہیں جیسے آوارہ کتے مارتے ہیں، بالکل ویسے۔ اس نے نفرت سے دام پیستے ہوئے کہا۔ کیا؟ کون ہو تم؟ گھبراہٹ میں پوچھا گیا تو نینا نے کہا، میں گولی، جو بہت جلد مٹھن خان کے بیجے میں اتر جانے والی ہے، کہہ دینا اس بغیرت سے۔ گولی؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ ہاں گولی، بتا دینا مٹھن خان کو آج کے بعد وہ سکون کی نیند نہ سوئے۔ تم بھی اس کے کتے ہو اور میں تم سب کی موت ہوں، اس نے نفرت سے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے سڑک کو گھور رہی تھی، جبکہ شعیب پاگلوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اس فون کا کیا کرنا ہے؟ پتہ ہے اس فون سے ہم ٹریس بھی ہو سکتے ہیں، شعیب نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جانتی ہوں تم نہیں، جس کے پاس یہ فون ہوگا ٹریس وہ ہوگا۔ میں مٹھن خان سے رابطہ چاہتی ہوں، وہ اسی پر کال کرے گا۔ وہ سرد سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شعیب کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے تیزی سے کہا، یہ تو نیری خودکشی ہے نینا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔